बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक तरफ सैलाब ज़दगान आहें और उनकी सिसकियाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो पुकार रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या फिर सूबाई हुकूमतें हो। एक तिहाई पाकिस्तान इस सैलाब से मुतासरा हो चुका है। तकरीबन 3.5 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी मुतासरा हैं। वबाई अमराज शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही हैं। सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत थमने की बजाय मजीद रस्सा कशी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर में कॉल देंगे अवाम को कि आगे का लाहे अमल होगा क्या। महंगाई मार्च का इंदिया भी दे दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो कशीदगी सियासी जमातों में और इदारों के अंदर, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इदारों में आ रही है, उसके हवाले से सालिसी का किरदार अदा करने की बातें भी सामने आई। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के राबते सामने आए। अब सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब की तरफ से जो सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है, बैकडोर डिप्लोमेसी की जा रही है, जिसकी बड़े बावसूख ज़राए से मुझे कंफर्मेशन भी आई है। वो बैकडोर डिप्लोमेसी कहाँ तक पहुंची है, इसके बारे में भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या किसी भी तरीके से ये सालिसी का किरदार और जो दरारें पड़ चुकी हैं ताल्लुकात के अंदर, वो पुर की जा सकेंगी या नहीं की जा सकेंगी। इमरान खान साहब का अगला लाहेअमल क्या होगा और आने वाले इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, ये तमाम सवालात मैं रखूंगी शेख रशीद साहब के सामने, जो कि एक पाकिस्तान के जाने मानी शख्सियत हैं और मंजे हुए सियासतदान भी हैं, साफ गुफ्तगू करते हैं, साफ गो हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, एक तो इमरान खान साहब ने सितंबर की बात की, आपने भी कहा था सितंबर और अक्टूबर का महीना अहम होगा। क्या होने जा रहा है शेख साहब सितंबर में? सितमगर तो नहीं बनने जा रहे? सितंबर सितमगर होगा और 15-20 अक्टूबर तक अहम फैसले हो सकते हैं। और सितंबर में आपको पता कुछ लोगों की प्रमोशनें भी होती हैं और सैलाब भी आया है। बड़े नामसद किस्म के हालात हैं और ख़ान साहब ने भी कल कहा है कि मैं सितंबर में ही फ़ैसला करूंगा और यकीनन इतना टेम्पो ले जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा लंबा वक्फा तो नहीं कर सकते। कल मुझे उम्मीद है कि मेरी मुलाकात होगी तो सूरत हाल मेरे पर वाज़े होगी कि क्या उनकी स्ट्रेटजी है और क्या वो करना चाहते हैं। लेकिन एक दो दफ़ा वक्त ऐसे आए कि जब इलेक्शन की डेट तकरीबन तय थी 23 मई को, और जिस वक्त हमारी हुकूमत टूटी है उसके फौरी बाद यही ख्याल था कि जब हमें हटाया गया एक साजिश के ज़रिए और मेरे ज़िम्मेदारान से वहीं बात हुई PM हाउस में। उन्होंने कहा शेख साहब नहीं, हम इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन आसफ जरदारी उस वक्त बड़ी रुकावट बन गए कि मैं सिंध में असम्बली नहीं तोड़ूंगा और फिर वो मामला रुक गया। फिर तलखी होगी, फिर कुछ और हो गया, फिर ये शरारती किस्म के लोग हैं और बात बढ़ते बढ़ते ज़िमनी इंतखाबात पे आ गई। वो इमरान खान ने 15 सीटें जीती, वरना उसने 17 जीत लेनी थी 2 सीटों पे। वैसे तो हर सीट पे धांधली हुई, लेकिन 2 सीटों के साथ तो दिन दिहाड़े डाका मारा गया, एक कऊटा वाली और एक मुजफ्फरगढ़ वाली। उससे वो भाग गए। फिर कुछ लोगों को नाहल किया गया, डी सीट किया गया। वो बड़ा ज़बरदस्त पत्ता मारा और 9 के 9 जगह पर इमरान खान ने अपने कागजात दाखिल करा दिए, उससे भी वो भाग गए। लेकिन अल्टीमेटली सारे लोग इस बात पर तन्हाई में मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन ही वाहिद हल है। वो ये सारे लोग कौन कौन है शेख साहब? दिसंबर में होते हैं, जनवरी में होते हैं, फरवरी, ये सारे लोग, सभी लोग शामिल हैं ना। मैं इसे छोड़े ना, मैं ये मुझ पे छोड़ दें। सवाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा राइट है। मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों का मैं लीडर नहीं हूँ। बेवकूफ़ों से जुम्मा बाजार बढ़ा है, लीडरों से। सब लोग जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, वो भी ये समझता है कि इलेक्शन ही की तरफ जाना चाहिए। वो तो शुरू दिन से ये कहता था, लेकिन इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा है। वो कहते हैं कि जितनी देर, आज 70 वज़ीर हो गया जी, 71, 71 मिनिस्टर, 72 कल हो जाएंगे। और पाकिस्तान की तरीक का गोल्डन जुबली लोटा रिकॉर्ड है कि सारे लोटों को भी हिस्सा मिला है और 3000 रुपया मन गंदम पंजाब में की है और सिंध ने 4000 की है। जब बिजली का ये बिल होगा और गंदम 4000 मन होगी और 240 रुपए का डॉलर होगा, तो फिर आसमान की तरफ लोग देखेंगे जी, कोई ना कुछ तो होगा। लोग बगैर कॉल के भी लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अच्छा शेख साहब, अभी आपने फरमाया है कि जितने भी अक्लमंद लीडरान हैं वो सारे के सारे
متفق ہیں اور جو بیوقوف ہیں وہ نہیں، وہ ان کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. آپ نے اسی کے بعد کہا کہ نواز شریف صاحب بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ انتخابات جلدی ہونے چاہیے، تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب تھے ابھی نہیں، آج کا نہیں مجھے پتا. اچھا آج کا نہیں مجھے تو پتا، تب وہ عقل مند لیڈر اب کا تھے مجھے نہیں شیخ پتا، صاحب؟ اس وقت میرے پاس اطلاعات تھی نہیں. میرا مطلب ہے اس کو سمجھ تھی کہ اس کا بیک فائر ہونا ہے. ان کا خیال تھا کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا تو ساری مدد مل جائے گی. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے اسلامی ملک دوست بھائی ہیں ہمارے، بڑے گہرے تعلقات ہیں. دیا دلایا کسی نے کچھ نہیں، سکے تے مل مایا. اور سرمایہ کاری جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت سے ہو رہی ہے اس ملک میں. جب میں 50-60 سال پہلے سیاست میں آیا تھا اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، سرمایہ کاری. مسئلہ چاہیے کیش ہے کوئی نہیں. ایل سی ہیں کھل نہیں رہی، کارخانے بند ہو رہے ہیں. اور $240 کا میری دعا تو نہیں ہے مہنگا ہو، لیکن ممکن ہے یہ اس مہینے کے آخر تک $250 تک چلا جائے. اللہ نہ کرے شیخ صاحب، پہلے عوام جو ہے وہ ستائی ہوئی ہے. لیکن اور ہماری کرنسی افغانستان سے، جی ہماری کرنسی، لیٹسٹ بات آپ کے چینل میں کہنا چاہتا ہوں، افغانستان سے بھی نیچے گر چلی گئی. آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارا روپیہ افغانستان سے بھی. لوگ بنگلہ دیش اور انڈیا کی مثال تو بہت پرانی دیتے تھے نا، میں آج یہ آپ کو نیوز دے رہا ہوں. سب سے بڑا مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ سیلاب میں بوائی کیسے ہوگی. کپاس تباہ ہو گئی، گنا تباہ ہو گیا. شیخ صاحب بڑا ابھی سیلاب سخت کی جملہ طرف آتے بولنے ہیں. لگا ہوں. ممکن ہے سندھ کے علاقوں میں قحط آ جائے اور 4000 کی گندم ہوگی تو کسان اس طرف گندم بھیج دے گا جی 3000 پنجاب کی بجائے. پھر پنجاب میں بھی حالات خراب ہو. میں کوئی اچھے حالات نہیں دیکھ رہا. موجودہ حکومت تو موجودہ حکومت ہے، آنے والی اگر عمران خان کی حکومت کے لیے بھی بڑے مسائل ہو گئے. شیخ صاحب یہ بڑا ایک گلوم اینڈ ڈوم کی سچویشن بتا رہے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو جو لانگ مارچ ہوئی تھی وہ مہنگائی مارچ کے نام سے ہوئی تھی. اور اب عمران خان صاحب نے جو سپٹمبر کی اناؤنسمنٹ کی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف میں آواز بلند کروں گا. اصل بات یہ نہیں ہوتی کہ کون کس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا حکومت میں آ کے اس چیز کو ختم یا اس ناسور سے جان چھڑوائی جا سکے گی یا نہیں. یہ حکومت یہ کہہ کے آئی تھی مہنگائی سے جان چھڑوائیں گے، مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے. جب وہ حکومت میں آئے اگر تو کیا وہ مہنگائی سے جان چھڑا سکیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑے مسئلے ہوں گے، تو پھر ہاؤ ول ہی سالو ایوری تھنگ؟ عمران خان صاحب نے ایک بات کور کمیٹی میں کہی جو مجھے بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ بڑا تودا پہاڑ سے گر رہا تھا، بہت بڑے جو لینڈ سلائیڈ تھی اس کے نیچے میں کھڑا تھا، مجھے ہٹا دیا گیا اور نیچے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو آ گئی ہے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں، میں اپوزیشن میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہا ہوں اور ڈپریشن میں جانے والا ہوں یا جا چکا ہوں جب لوگ آتے ہیں کہ 30,000 روپیہ تنخواہ ہے اور 22,000 بل ہے. کل ایک بندہ آیا اس کے پاس 24,000 بل اٹھایا ہوا تھا. میری لال حویلی کے گرد دوائیوں کی دکانیں ہیں، کم و بیش 6-7 آدمی روز ایسے آتے ہیں جن کا 100 روپیہ کم ہو جاتا ہے یا 200 روپیہ کم ہو جاتا ہے دوائی میں سے. اور ہمارے محلے میں آبائی لوگ رہتے ہیں جی. ہم پارٹیشن کے وقت ان بھابڑا خانہ، تیلی محلہ، لاٹو محلہ، جنگی محلہ، یہاں وہ لوگ آئے جی جو کہ باپ دادوں سے لوگوں کو جانتے ہیں. گلی میں جو بچہ بھی کھیل رہا ہوگا نا، یہ کہے کہ فلانے شاہ صاحب دا بچہ ہے، پوتا فلانے دا پونا ہے. میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہماری گلی اور محلوں میں دن کے وقت لوگوں سے پرس چھینے جانے شروع ہو چکے ہیں اور فون چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں سے مشینیں، اور ایسے ایسے شرفاء کے بچے پکڑے جاتے ہیں کہ پھر بیچ میں پڑھ کے مکا کرانا پڑتا ہے کہ یار ان کے خاندان کا اتنا نام ہے. بڑے بڑے شرفاء کے بچے بھی چوریوں میں پکڑے جا رہے ہیں. ایسے حالات ہیں. میں اپنے آبائی محلوں کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ایئرپورٹ روڈ کی بات نہیں کر رہا جہاں فلائٹ بعد میں آتی ہے، پہلے لوٹنے والے کھڑے ہیں. رائٹ. لیکن شیخ صاحب اس کا حل کیا ہے؟ اب دیکھیں مہنگائی تو ہے، اور مہنگائی عمران خان صاحب بھی آگے اگر حکومت میں تب بھی رہے گی تو پھر حل بتائے نا کہ کوئی حل نکل بھی سکتا ہے یا اسی طریقے سے ہم نے چلتے چلے جانا؟ صبح سے شام تک سگار پیتے یہی سوچتا ہوں کہ کیا حل نکلے گا. آئی ایم ایف کا خیال تھا کہ یہ
کوئی بہتری آ جائے گی وہ بھی خرابی ہو گئی، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کیا کہتے ہیں، نہ ہاتھ آسمان پہ لگے نہ پاؤں زمین پہ آئے، اوپر سے سیلاب آ گیا، اوپر سے بیماریاں آ رہی ہیں، اوپر سے خوراک کا مسئلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد سب لوگ دعا پڑھیں، 3 کل بھی پڑھیں آخری، اور ہر نماز کے بعد اللہ سے مدد مانگیں۔ حالات بڑے خراب ہیں۔ شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے، میں حکومت کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ رائٹ۔ اچھا شیخ صاحب، ایسے حالات میں اور ایسے مشکل کٹھن دور کے اندر تو محاذ آرائی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے اختلافات کو بھلا کر ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ کیا جو عمران خان صاحب کے کچھ عرصے سے اداروں کے ساتھ محاذ آرائی چل رہی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کیا جا رہا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، جیسا آپ نے ابھی صدر صاحب کا نام لیا، وہ ایک ثالث کا رول ادا کر رہے ہیں میرے پاس جو اطلاعات ہیں، اور محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے اور الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور یہ جو 15 دیکھیں، اب میں کیا آپ سے بتاؤں، جب آدمی ضمانت دیتا ہے نا جی، جس کی کورٹ میں ضمانت ہوتی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کیش ضمانت ہو جاتی تھی، 10,000 کی، 5,000 کی، 2,000 کی، اب وہ رجسٹری پہ مہر لگ جاتی ہے، اور وہ رجسٹری نہ بک سکتی ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ سو ایک تو میں آپ کے پروگرام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو عدالتیں ضمانتیں لیتی ہیں وہ کیش منی پہ لے لیں۔ اب تو اتنے کیسز ہو گئے ہیں کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یار کس کی رجسٹری لگانی ہے ضمانت کے لیے، اور زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوا۔ اب پریشان ہوں لوگوں کی حالت دیکھ کے، لوگوں کو کسی کی کال کی ضرورت نہیں ہے، خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ جو عمران خان تو جب کال ستمبر کے آخر میں دے گا، لیکن لوگ خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو صدر صاحب 4 کوششیں چیزوں کر رہے میں ہیں، سے میں آپ کو جی پہلی میری بات سن لیں۔ جی 4 چیزیں عام آدمی کی ہیں۔ ایک اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے، ایک اس نے بچے کی فیس دینی ہے، ایک اس نے بجلی کا بل دینا ہے، ایک اس نے گھر کا چولہا چلانا ہے۔ 4 میں سے ایک چیز ڈراپ کرنی پڑ رہی ہے۔ میری کانسٹیچوئنسی میں جو بچے انگلش سکولوں میں پڑھ رہے تھے وہ عام دیسی سکولوں میں مفت والی پڑھائی میں آ گئے ہیں۔ دے کانٹ افورڈ اٹ۔ تو ایسی سچویشن میں شیخ صاحب، آپ جو فرما رہے تھے، آپ نے تصدیق بھی کی، صدر صاحب کوشش کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا کچھ سنا ہے؟ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ملاقاتوں کا کوئی پھل، کوئی ثمر سامنے آیا، یا ابھی انتظار فرمائیے والی سچویشن ہے؟ دیکھیں، آپ سوال کر سکتی ہیں، جواب دینا میرا رائٹ ہے۔ میں ویل لیفٹ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ صدر صاحب کا سنا ہے میں نے کہ مثبت رول ادا کر رہے ہیں۔ ہوئی ہیں ملاقاتیں یا نہیں ہیں، اس پر میں آپ کو بیان نہیں دے رہا، آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے رہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا شیخ صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو ہے متعلقہ حلقوں سے رابطے میں رہی ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے، یا کیا نتیجہ ہاں میں نکلا، صحیح میں نکلا یا نہیں نکلا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ کل کی عمران خان صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہے اس کے اندر یہ بھی بات گفتگو میں آئے گی کہ آخر وہ جو ملاقاتیں ہونے کی بات، یا ایٹ لیسٹ رابطے ہونے کی بات، یا جو ثالثی کی آپ بات فرما رہے ہیں، اس کے اندر کیا نتیجہ نکلا یا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ یہ پوچھیں گے خان صاحب سے؟ نہیں، اس کا مجھے پہلے پتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ میں اور اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ جی، اچھا۔ اور اگر کل میں گیا بنی گالا تو وہ جو لوگ ملتے رہے ہیں پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے 2-3 لوگ، وہ تو کامیاب نہیں ہوئی۔ اب صدر صاحب کا مسئلہ سن رہے ہیں اخباروں میں، ٹی وی پہ، اسد عمر نے بھی کل کہا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کل پوچھوں گا کہ اس کی کیا پروگرس ہے۔ صحیح شیخ صاحب، اور کیا ڈسکس؟ وہ جو ملاقاتیں تھیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، وہ بے نتیجہ رہی۔ لیکن آپ کی کل کی ملاقات میں کیا کیا اہم موضوعات ہو سکتے ہیں؟ خان صاحب سے آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ یقیناً آپ بڑے قریب رہے ہیں، آپ نے بہت سارے اپنے رابطے جو ہیں وہ منقطع کر کے خان صاحب کے ساتھ بڑی ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ کیا گفتگو ہو سکتی ہے شیخ صاحب؟ کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا انسائٹ دیں۔
دیکھیں میں تو بالکل ون سائیڈڈ ہوں سیاسی بات کروں گا، کیونکہ مجھے اداروں کی صورتحال بالکل نہیں پتہ، اور میں ان کا مشکور ہوں، کسی نے مجھ کو نہ تنگ کیا نہ مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ جب میں نے یہ واضح طور پہ ٹی وی پہ کہہ دیا کہ بھی میں نسلی اور اصلی ہوں اور ایسے وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اداروں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا مشکور ہوں ذاتی طور پر۔ انہوں نے نہ مجھ سے رابطہ کیا، نہ فون کیا، نہ کوئی بات کی۔ جو لوگ رابطے کر رہے تھے ان کا مجھے پتہ ہے کہ وہ بے نتیجہ رہی ملاقات، اور شکر ہے ان میں شامل نہیں تھا، کیونکہ اگر میں شامل ہوتا تو مجھے دکھ ہوتا کہ میں شامل تھا اور یہ بیل میں ڈیر نہیں چڑھ سکی۔ تو اور بہت سارے ایشوز ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، اور جیو پولیٹیکل سچویشن میں شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، ایران ایک مستقل ممبر بننے جا رہا ہے، آرمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہے، ساؤتھ ایشیا سی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور چین سے میرے بہت گہرے تعلقات ہیں بچپن سے، چوین لائی کے وقت سے، کچھ ان کی بھی باتیں کرنی ہے۔ سو میں کوئی ڈومیسٹک تو جو وہ فیصلہ کرے گا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن انٹرنیشنل کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ۔ یہ بھی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے ٹی وی پہ آپ کو شیئر کر دیا کہ وہ لوگوں کو میں خان صاحب کی رائے بتانا چاہتا ہوں۔ رائٹ، ان لوگوں کو آپ خان صاحب کی رائے بتانا چاہتے ہیں، ویری انٹرسٹنگ۔ شیخ صاحب آپ کہیں نہ کسی طریقے سے رابطوں میں انوالوڈ ہیں، چاہے وہ بیرون ملک جو لوگ ہیں ان سے ہو، لیکن شیخ صاحب مجھے ایک بات بتا دیجیے گا، ایک فرضی بات، ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ ان ڈسکشنز میں جو ثالثی کا کردار پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر رہنماؤں کی طرف سے کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام رہا، اگر آپ ہوتے تو کامیابی حاصل ہوتی یا نہ ہوتی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ میں اس لحاظ سے بہتر ہوں کہ میں کسی مسئلے میں نہیں ہوں۔ کل جو تاریخ لکھے گا وہ یہ نہیں لکھے گا کہ شیخ رشید بھی اس مذاکرات میں یا ٹیم کا ایک حصہ تھا۔ میں بالکل نہیں تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نہیں ہوں، اور میں ون سائیڈڈ ہوں۔ اور سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ میں صلح صفائی والا آدمی ہوں، میں شیخ ہوں، میں لڑائی جھگڑے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن پولیٹیکلی پاکستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے میری جتنی جیل کاٹی ہو۔ میں جیل کی دعا نہیں مانگتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں ہر ایک کو جیل سے بچائے، لیکن اگر گرا ہے اوپر پڑا ہے تو حوصلے سے کاٹنی چاہیے۔ میں نے اسکول لائف میں کورٹ مارشل تھا، اور ہری پور جیل میں بچوں کی اسکول جیل کا میں ٹیچر تھا، اور کلاشن کوف میں نے 7 سال قید کٹاری، ختم نبوت میں 1 سال قید کاٹی۔ سو یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں اب چاہتا ہوں کہ میں اس بات سے ذہنی طور پہ متفق ہوں کہ پہلے تو میں نومبر دسمبر کی بات کرتا تھا، سیلاب آ گیا، 1-2 مہینے اور لے جائیں، الیکشن کریں، لڑائی جھگڑا ختم کریں، جس کی حکومت ہو وہ بہتر طور پر آگے آئے۔ جو حکومت میں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ رائٹ شیخ صاحب، اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ملک کے اندر مسائل بے شمار ہیں اور حل ہمیں نظر نہیں آ رہا، حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے شیخ صاحب کے ساتھ آفٹر بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب سے بات کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آخر ان کی گفتگو میں کیا ہوگا، جس کے اندر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ کچھ دوسرے ممالک سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں شیخ صاحب کے، اور ان کے ساتھ ان تک عمران خان صاحب کا موقف پہنچانا چاہتے ہیں شیخ صاحب۔ شیخ صاحب اب ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس حکومت کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ اتنی فوج ظفر موج ہے کیبنٹ کے اندر، پہلے سیلاب آئے ہوئے ہیں، اس کے بعد کابینہ بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ سیلابی صورتحال کے اندر کیا صوبوں اور وفاق کا جو رابطہ ہے وہ دونوں طرف سے، وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومتوں سے بھی، کیا یہ درست ہے؟ کیا سیلاب کے ٹائم پر ایٹ لیسٹ پارٹی سے بالا تر ہو کر نہیں سوچنا چاہیے؟ سیلاب والوں کی تو سن کوئی نہیں رہا، وہ 25,000 روپے۔ دیکھیں اب تو سارے ٹی وی پروگرام سیلاب پہ ہی ہیں،
اور سیلاب کو اتنا لوگوں میں ڈپریشن دے دیا لوگوں نے کہ جن بیچاروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، ایسی ایسی تصویریں آ رہی ہیں کہ لاش جو ہے وہ کڑائی پہ رکھ کے لائی جا رہی ہے، دادو ڈوب رہا ہے، نواب شاہ کے حالات برے ہیں، لڑکانا دیکھیں میرا ایک نالا لئی ہے، یہ میرا مسئلہ حل ہو میں جان چھوڑوں سیاست کی، مجھے سیلاب کا ڈر رہتا ہے، بارش تیز ہو تو میں رابطے میں رہتا ہوں سگنل والوں سے، وائرلیس والوں سے، سائرن والوں سے، میرا مطلب ہے کہوں تو پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ سندھ میں وڈیرے نے بے بس چھوڑ دیا ہے مزارے کو اور غریب آدمی کو، اس کا اللہ ہے، اللہ بھی جو نظارے آپ دیکھ رہے ہیں، بچوں کی بھی اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں، حالات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سے 3.5 کروڑ، اب تو 4 کروڑ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ میں کل رات کوئی میں فوراً کو میڈیا کو دیکھ لیتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ 15 سے 20 بلین ڈالر تک یہ سیلاب کا رگڑا لگے گا۔ میں ایک اور بات کہتا ہوں، جب IMF کا پروگرام ہو رہا تھا نا تو میرا خیال تھا، جب میں حساب لگاتا تھا قطر، سعودیہ، یہ وہ فلاں چین، میرے حساب سے کوئی 9 بلین ڈالر ان کو مل رہے تھے، جو شیخوں کا میرا حساب تھا، گیس ورک تھا، صحیح، اور میرا حساب بری طرح خراب ہوا، ان کو 9 ڈالر بھی نہیں ملے۔ یہ امدادی ٹرک شرک، آج میں کو پڑھ رہا تھا کسی ریڈ کریسنٹ والوں نے لکھا ہے کہ یہ امداد جو ہے ریڈ کریسنٹ والوں کو دی جائے۔ لوگ کئی فارن سے مجھے کسی نے کہا، انہوں نے کہا جی الخدمت والوں کو پیسے دینا شیخ صاحب، ہیں جی۔ سو ہر ایک آدمی کا انٹرنیشنل بھی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ان کی ساکھ راکھ بن گئی ہے، اور اس لیے جو لوگ ہمارے شہروں میں امداد سے امداد دے رہے ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ ان کو بھی فنڈ نہیں دے رہے ہیں۔ رائٹ، لیکن شیخ صاحب دوسری طرف حکومت کے کچھ لوگوں سے میری گفتگو ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا KPK کی حکومت اور پنجاب کی حکومت وفاقی حکومت سے کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا کیا کریں؟ کیا کرنا ہے سیلاب، کیا کوآپریٹ کرنا ہے انہوں نے؟ یہ اپنے 25 کلومیٹر کی حکومت میں 72 وزیروں کے ساتھ، اور 72 کا صیغہ جو ہے، میں ایک دفعہ ڈپٹی سپیکر کا الیکشن آ رہا تھا، 2 دفعہ آ رہا ہوں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے 72 ہی ووٹ مجھے ملے تھے، تو یہ 72 وزیر جو ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ میں رٹ کی جائے کہ اتنے برے حالات ہیں، اور مجھے آئین کی اس وقت دفعہ یاد نہیں ہے، کسی سے پوچھوں گا آپ کے پروگرام کے بعد کہ وزراء کی ایکول ٹو فیڈرل منسٹر کتنی تعداد ہونی چاہیے۔ یہ جو آئین اور قانون کی لمٹ ہے اس کو کراس کر چکے ہیں، اور 17 وزیروں کے پاس دفتر اور محکمے نہیں ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، 70 میں سے، کیونکہ آج میں نے ایک انتظار بنجوتا صاحب کو کہا کہ ذرا اس پہ آپ کام کریں، تو آج جو اطلاع ملی کہ 70 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے۔ 17 وہ وزیر ہیں، جھنڈا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے نیچے ڈنڈا بھی ہے۔ 17 وزیروں کے پاس۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب اب مجھے بتائیں کہ 70، 72 یا 75 وزیروں میں سے 17 کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے۔ ٹھیک، شیخ صاحب عمران خان صاحب ارلی انتخابات تک آرمی چیف کی اسی ٹینیور کو آگے بڑھانے کی بات کر چکے ہیں، اس کو ایکسٹینشن کے طور پہ لیا گیا تھا کہ شاید وہ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، پھر کلیریفیکیشن آئی کہ ایکسٹینشن کی بات نہیں کر رہے۔ کیا یہ سجیشن معقول ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ فیصلہ عمران خان کا ہے، ان کا پورا انٹرویو میں نے سنا، انہوں نے ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں کی، اور ایکسٹینشن پھر 3 سال کی ہوتی ہے۔ میں نے عمران خان کا پورا انٹرویو سنا، اس میں ایکسٹینشن کی کوئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرٹ پر ہونا چاہیے، اور نواز شریف اور آصف زرداری کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ یہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ انہوں نے، میں نے پورا انٹرویو، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں جو دنیا میں انٹرویو کر رہے تھے، میرا بچپن سے ان سے تعلق ہے، میں نے انٹرویو میں یہ بات، کامران خان صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارا بڑا تعلق ہے، بچپن سے تعلق ہے، میں نے یہ نہیں سنا عمران خان کے منہ سے کہ اس نے یہ کہا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے۔ اور شاید خاقان کا آج فرنٹ پیج پہ بیان لگا ہے، مجھے تو نہیں پتا، میری ملاقات نہیں ہے بہت عرصے سے، انہوں نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن لے بھی نہیں رہے۔ رائٹ شیخ صاحب، اسی پوائنٹ پہ بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بس ذرا اگلے انتخابات کی بھی بات کرتے ہیں۔ سی یو آفٹر دی بریک۔
ویلکم بیک آفٹر بریک. شیخ صاحب اب ذرا آگے جو انتخابات آنے ہیں جن کی ڈیمانڈ خان صاحب کر رہے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات کریں اور کئی مہینوں سے کر رہے ہیں لیکن وہ ڈیمانڈ مانی نہیں جا رہی, وہ انتخابات ہوتے ہوئے آپ دیکھ کب رہے ہیں؟ کیا اس سال کے آخر میں, کیا اگلے سال کے شروع میں, یا پورا ٹینیور پورا کر کے اگلے سال اگست میں ہی انتخابات ہوں گے؟ دیکھو میری خواہش, میری جستجو اور میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ نومبر دسمبر میں کر لیں, فروری تک چلیں کر لیں. سیلاب آ گیا, سندھ میں دیر سے کر لیں, لیکن اپنے سیاسی تجربے سے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے بتاتا ہوں, میں 16 دفعہ وزیر اللہ نے مجھے بنوایا, میری کوئی سفارش نہیں ہے اللہ کے علاوہ یا کوئی غریب کی دعا ہے, کہ جتنی دیر حکومت رہے گی اتنی دیر مسئلے اس قدر خراب ہو جائیں گے کہ شاید آنے والی حکومت بھی نہ سنبھال سکے. کیا مجھے ابھی کے فکر مسئلے لاحق ہے پچھلے 8-10 کیا دن سے. ابھی کے مسئلے شیخ صاحب کم ہیں؟ آنے والی حکومت سنبھال لے گی؟ بہت مشکل سوال کر رہی ہیں آپ. 5 ٹماٹر لے کے بندہ مائی آ جاتی ہے, نصیب و خالہ آ جاتی ہے لال حویلی میں, کہہ دی ہے 200 روپے دے آئے نہیں, وڈا وزیر بنی پھرنا ہے. نصیب و خالہ آ جاتی ہے حویلی میں 5 ٹماٹر پکڑ کے, تو مجھے محلے میں بابو کہتے ہیں بابو وزیر بنیا پھرنا ہے, 200 روپے دے ٹماٹر آئے نہیں. کیا کریں, سن رہے ہیں, ہمیں بھی تانے مل رہے ہیں. حکومت تو حکومت ہے, ہمیں بھی تانے مل رہے ہیں. شیخ صاحب آنیسٹلی بتائیں, کیا تانے ویل ڈیزرو نہیں ہیں؟ کیا 3.5 سال جو آپ لوگوں کی پاکستان تحریک انصاف کی, جہاں آپ بھی وزیر تھے, اس حکومت نے ڈیلیور کیا جو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم آئے تو ہمیں مہنگائی کا ایک پورا پہاڑ ملا تھا. دیکھیں جی, کہاں 178 کا ڈالر اور کہاں 240 کا آج کا ریٹ بتا رہا ہوں. ابھی میرے منہ میں خاک, میں مہینے کے اینڈ تک 250 روپے کی بات نہیں کر رہا, اور بجلی کا بل موت کا پیغام ہے. پتہ نہیں آپ کے پروگرام میں کہنا چاہیے, میرا دل بیٹھ رہا ہے کہ میرے شہر میں قبرستانوں میں لوگوں نے, آپ کیمرے مین کو بھیجیں, لکھ کر لگا دیا ہے کہ آپ کفن دفن کا انتظام نہیں کر سکتے نا تو اس موبائل نمبر پہ رنگ کریں. 2 3 چٹیں لگی ہوئی ہیں, اور آپ کا نام جو ہے اور آپ کا ایڈریس سیگا راز میں رکھا جائے گا. ہر قبرستان میں 2-3 سلپیں لوگوں نے لگائی ہیں کہ اگر آپ کے پاس اب 17 سے 19 ہزار روپے کی کفن قبر ہے جی, جو 7 ہزار روپے کی تھی, اب 50 ہزار روپیہ مرنے والے دن چاہیے جی. پھر وہ سویم 10واں یہ پتہ نہیں کیسے پورا ہوں گے, مجھے نہیں پتا. میرے لیے باعث ندامت ہے کہ میرے قبرستانوں میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کفن دفن کے پیسے نہیں کر سکتے تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں. 2 3 چٹیں لگی ہوئی ہیں. نہیں لیکن شیخ صاحب میرا سوال وہی ہے کہ کیا آپ آنیسٹلی اگر اپنی حکومت کا جائزہ لیں 3.5 سال کا, تو آپ لوگوں نے بھی کیا ڈیلیور کیا تھا؟ کیا یہ جو تانے اب آپ کو مل رہے ہیں لوگوں سے یہ ویل ڈیزرو ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں آپ یہ یقین جانیں جی, آپ یقین جانیں ہم وہاں بات کرتے تھے, ہم گندم اور چینی کی بات کرتے تھے, وزراء میرا مذاق اڑاتے تھے, کہتے تھے آ گیا منڈی کے بھاؤ بتانے والا. یعنی میرا نام ہی رکھ دیا تھا انہوں نے کہ یہ ہماری تو ہر 8ویں دن کیبنٹ ہوتی تھی, تو سارے ہنستے تھے جب میں منڈی کے بھاؤ بتاتا تھا, اور میں کہتا تھا یہ شماریات والے جھوٹ بولتے ہیں. جو ہمارے وقت حالات تھے اب اس سے دگنے برے ہو گئے. تو یعنی یہ کہا میں یہ جائے نہیں کہتا کہ بہت اچھے حالات تھے. اچھا صحیح, ٹھیک. اچھا شیخ صاحب میں نے دیکھیں ایک پارلیمانی جملہ استعمال کر دیا کہ جتنے حالات ہمارے وقت برے تھے آج اس سے دگنے برے ہیں. اگر وہ حالات میں ہم الیکشن میں جاتے تو ہمارے لیے بڑے مسائل تھے. یہ بھی میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں. جس بندے نے بھی یہ گیم آف چینج کی, یا کیا کہتے ہیں اسے, گیم چینجر, ڈومیسٹک تھا انٹرنیشنل تھا, اس نے ہماری خدمت بھی کی ہے ان اے وے کہ ہمیں ہمارا چہرہ اس قابل ہے کہ ہم لوگوں میں جا سکتے ہیں. ورنہ تو اس وقت حالات ہمارے بڑے خراب تھے آج سے 4-5 مہینے پہلے. تو شیخ صاحب اتنی کنسپیریسی تھیریز چل رہی ہیں, اس کے اندر ایک کنسپیریسی تھیری یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ جان بوجھ کے آپ کو مدد کرنے کے لیے آپ لوگوں کی حکومت کو سائڈ پہ کیا گیا.
اگر آپ لوگوں کی کنسپریسی تھیوری چل سکتی ہے تو کیا یہ کنسپریسی تھیوری پہ بھی بات ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو بچانے کے لیے؟ آپ نے جو یہ بات کی ہے اس میں ایک آدھے آدمی نے پہلے بھی مجھے بات کی ہے. یہ عمران خان کو بڑا دکھ ہے اس بات کا اچھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور یہ حقیقت ہے زیادتی ہوئی ہے. رات کے اندھیرے میں بندے اٹھا کے سندھ ہاؤس میں لے جانا. دیکھیں نا بکنے اور بکنے والے ممبروں کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم لوٹے ہیں. جب یہ لوگ نواز شریف صاحب چھانگا مانگا لے کے جا رہے تھے اور جب نواز شریف صاحب مری لے کر گئے تو آج آپ کو تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور چودھری نثار نہیں گئے. ہمیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا جی اگر ہم زندہ رہے نا تو ہم آپ کو ووٹ ڈالنے آئیں گے. ہماری اتنی بےزتی نہ کریں کہ ہم آپ کی نظروں میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں چھانگا مانگا اور مری میں رکھا جائے. اور کئی لوگ تھے جو میریٹ میں ٹھہرائے گئے تھے وہ نہ پہنچ سکے لیکن ہم ٹائم سر پہ ووٹ ڈالنے پہ دونوں ممبر پہنچ گئے تھے پنڈی کے. رائٹ شیخ صاحب وقت ختم ہو گیا. صرف 2 ممبروں کو اجازت ملی کہ وہ گھر رہ سکتے. تھینک یو ویری مچ. وقت ختم ہو گیا شیخ صاحب. بہت ساری گفتگو آپ سے کرنے والی ہے. اٹس آلویز ویری انٹرسٹنگ ٹاکنگ ٹو یو. کل آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو شاید آپ ہمیں بھی کچھ خبر سے آگاہ کریں گے کہ کیا بات ہوئی آپ کی خان صاحب سے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا شو. ناظرین شیخ رشید صاحب آپ کے سامنے بہت ساری خبریں دے گئے. ایک یہ کہ وہ عمران خان صاحب کا پیغام کچھ اور ممالک کے کچھ اور لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. کل خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی اس کے اندر یہ ڈسکشن ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پہلی ملاقاتیں جو پی ٹی آئی کے لیڈرز نے انیشلی کی تھی وہ ناکام ہو گئی ہیں. اب جو ملاقاتیں یا جو رابطے چل رہے ہیں ان کا ابھی معلوم نہیں ہے. بہت ساری بریکنگ نیوز کس سے بھرا ہوا یہ شو. اس سے اجازت دیجیے انیکا نثار کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.